जूनागढ़ आए, उड़ते हुए आए। पता ये चला उसी में से शेख हजरत शेख जमाल रहमतुल्लाह ताला अलैह भी है, जो आपके पीरो मुर्शिद हैं। वही मांडवी चौक मिर्जा मस्जिद मिठाई वाले की दुकान के करीब, इसलिए कि बहुत कम आते थे, गिरनार की पहाड़ियों में रहकर इबादत और रियाजतें करते थे। कभी कभार जब आते थे तो हजरात उनके पास मेला लग जाता था। पीर जब आते हैं तो हजरात कहने की जरूरत नहीं पड़ती थी, पैम्पलेट नहीं छपते थे। ये रूहानियत का वो पावर था कि मखलूक खुदा जमा हो जाती थी। वाली सौरठ भी जैसे उसी जगह पर पहुंचे तो पहचान गए। पहचाने कैसे? इस तरह से पहचाने कि जहां बशारत मिली थी रोज़े रसूल से, वहां पीर मुर्शिद का वही हुलिया भी बता दिया था। और वहां भीड़ भाड़ है, पहचान गए कि मीरो मुर्शिद वही है। कहा दामन थाम लिया, कहा कि मैं आपसे कुछ लेना चाहूंगा। कहा कह रहे मेरे पास क्या है? कहा कि हुजूर आप जितना भी बैस बदलें मगर मुझसे न बदलें, इसलिए कि दीदारे मुस्तफ़ा जब हुआ था तो उसी मुस्तफ़ा रहमत ने आपका चेहरा मुझे दिखा दिया। पहाड़ी पे ले गए, सीने से सीना मिलाया है। इस्तग़ाक़ का वो आलम है कि 3 दिन तक शाह महमूद अलैहि रहमत व रिज़वान वजद के आलम में रहे और 3 दिन के बाद होश आया है। आपके वालिद मोहतरम हज़रत शेख मोहम्मद इलियास अलैहि रहमत व रिज़वान ने आपको उठाया, शहर की जानिब लिया। इसके बाद तो न पूछो कि दीवाने को जहां देख रहा है दीवाना कहाँ देख रहा है। हर तरफ मैला ही मैला नजर आया है। वही वाली सौरठ अलैहि रहमत व रिज़वान है कि अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसा नवाज दिया है, ऐसा नवाजा कि जैसे ही अपने मकान से आप जैसे ही इसी जानिब जहां आपका मज़ार शरीफ इसी जगह आप आ रहे थे ना, तो रास्ते में एक मच्छी वाला जिसका मकान था, वहां से गरीब बिल्कुल लागर वो करीब आकर वाली सोरठ मियाँ महमूद साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह में आकर कहने लगा, हुजूर मैं गरीब इंसान हूँ, मेरी एक बेटी है जो बीमार है, उसके लिए आप दुआ फरमा दें। मियाँ महमूद रहमतुल्लाह ताला अलैह क्या फरमाते हैं सुनो। कहा कि सुन, तेरी बेटी जो है ना, उसको मेरी बेटी बनाकर मेरे हवाले कर दे तो बच जाएगी। सुभान अल्लाह, मेरी बेटी बनाकर मेरे हवाले कर दे। कहा कि हुजूर मंजूर है, मेरी बेटी है, मैंने आपको दिया, आपकी बेटी है। कहा कि ठीक है। देखिए अब ये सोहबत रूहानी आप देखो कि सोहबत रूहानी क्या काम कर रही है। अल्लाह अकबर। जैसे ही वाली सौरठ अपनी खानका में बैठे हुए थे और वही अपनी बेटी जिसको बनाया था ना, उसके वालिद उसको लेकर आए तो उस वक्त बीमार ही थी। वाली सौरठ इरशाद फरमाते हैं, देखो मेरे खानका के दरवाज़ा जो है ना, उसके बाहर मेरी खड़ाव पड़ी हुई है, यानी जेब में खड़ाव जो पहनता हूँ ना वो पड़ी हुई है। कहा कि हुजूर उसको लाओ। कहा कि लाने की ज़रूरत नहीं है, खड़ाव अपने हाथ से उठाओ और खड़ाव के नीचे तले में थोड़ी सी धूल लगी होगी, उसी धूल को तुम लेके आओ। सुभान अल्लाह। वही लड़की का बाप उठा और इश्तियाक में पहुंचा, खड़ाव आपकी उठाया, उसके तले में धूल लगी हुई थी, उसको लेकर जैसे ही बारगाह महमूद मियाँ में जब हाजिर हुआ तो हुजूर इरशाद फरमाते हैं, इसको पानी में डालो। पानी में डाला, कहा कि अब लड़की को कहो को पी जाए। लड़की ने जैसे पीना ही था, पानी जिस्म के अंदर पहुंचा नहीं था कि अल्लाह ने शिफा अता फरमाई। जिसकी जूतियों की खाक में ये शिफा है, तो हजरात आज हमारा अकीदा है कि आज मज़ार में भी शिफा, आज यहाँ से भी मिल रहा है। ये सोहबत रूहानी है। पता ये चला कि वही सोहबत रूहानी। मुझे एक बात पे बात आ गई है। देखिए मैं अर्ज़ करूँ कि हम गुजरात वाले हैं। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला हमारे गुजरात को शयातीन से महफूज रखे। बड़े नसीबदार हैं मदीनतुल औलिया। अपने अपने अजीम शान वो हस्तियां यहाँ मौजूद हैं कि हमें किसी की हाजत नहीं है। हमारे बड़े बड़े शहंशाह आज मौजूद हैं, बस जाहिर दुनिया से चले गए हैं, मगर आज भी अकीदतमंद जाते हैं तो हुजूर का सदका लुटा रहे हैं। शहर अहमदाबाद है, अहमदाबाद में शाह आलम का मज़ार मर्ज़ खलाइक़ है। सुभान अल्लाह। सोहबत रूहानी देखो,
شاہ عالم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے والد محترم قطب عالم جن کا مزار شریف بٹوا میں ہے، شاید قریب ہی 2-4-5 کلومیٹر کی دوری پر احمد آباد سے، وہی قطب عالم ہے۔ انہوں نے ایک دن استغراق کا عالم تھا، وجد کا عالم تھا، سر جھکا لیا ہے، وہ تھوڑی دیر کے بعد سر اٹھایا، اٹھانے کے بعد قطب عالم فرماتے ہیں کہ کہاں ہے ہماری خادمہ، اس کو آواز دو۔ کہا کہ حضور وہ تو باورچی خانے میں ہے۔ کہا کہ اس کو آواز دو کہ اپنا چہرہ وہی نقاب کے عالم میں کھڑکی کے پاس لائے۔ آئی، قطب عالم فرماتے ہیں کہ دیکھ میں نے ابھی میں نے دیکھا۔ کہا کہ حضور کیا دیکھا؟ میں نے ابھی حرم شریف کو دیکھا، خانہ کعبہ موجود ہے۔ جیسے ہی میں طواف خانہ کعبہ میں کر رہا تھا کہ خانہ کعبہ کے دروازے پر ایک فقیر بیٹھا ہوا ہے، میں قریب پہنچانا تو اسی فقیر نے کہا اے قطب عالم میں 3 دن سے بھوکا ہوں، مجھے کھانے کی ضرورت ہے۔ سبحان اللہ، میری آنکھ جیسے ہی کھلی ہے تو میں نے دل میں ٹھان لیا ہے کہ میں اسی فقیر کو میں کھانا کھلاؤں گا۔ میری باورچن سے کہو کہ جلدی سے تازہ روٹی بنائے، نرم بنائے اور جلدی مجھے عطا کرے تو میں اسی حرم شریف میں بیٹھنے والے فقیر کو میں کھانا کھلاؤں۔ کون کہہ رہا ہے؟ قطب عالم کہہ رہے ہیں۔ بٹوا میں بیٹھے ہیں اور حرم شریف میں ایک فقیر ہے، اس کو کھانا کھلانا ہے۔ صحبت روحانی تو دیکھو، سبحان اللہ۔ اب جیسے گفتگو جب اسی آپ کی خادمہ نے جب سنا تو خادمہ نے ادب کے ساتھ عرض کیا ایک قطب عالم آپ اس کی زحمت گوارا نہ کریں، حضور اگر آپ کی اجازت ہو تو کھانا میں کھلا دوں۔ سبحان اللہ، میں کھانا کھلا دوں۔ قطب عالم کی آنکھیں چندھرا گئی کہ کیا کہہ رہی ہے؟ ارے کہیں یہاں کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ کہا کہ ہاں حضور، جہاں کعبے کے پاس بیٹھا ہے نا فقیر، اگر آپ کہو تو کھانا میں وہاں پہنچا دوں۔ سبحان اللہ، قطب عالم نے کہا ٹھیک ہے، تیری ہمت ہے تو آزما لے، اللہ کھانا کھلا دے، میں تجھے مانوں۔ کہا کہ ٹھیک ہے۔ جب وہ آپ کی وہی باورچن گئی باورچی خانے میں، تازہ روٹی بنایا، ایک روٹی جب توے سے جب باہر نکالی ہے، اپنے ہاتھ میں لیا، کھڑی ہوئی، کھڑکی میں ہاتھ ڈالا، کہا کہ اے خانہ کعبہ کے پاس بیٹھنے والے فقیر، قطب عالم کا واسطہ روٹی میرے ہاتھ سے لے لے۔ جیسے ہی ہاتھ جیسے گیا تھا تو روٹی تھی، اب ہاتھ لوٹا ہے تو روٹی نہیں ہے۔ ایک روٹی کھلایا ہے، دوسری روٹی تیار کر کے ویسے ہی کیا تو اس نے فقیر نے لے لیا، تیسری روٹی وہی ہے، چوتھی روٹی کل ملا کے 5 روٹیاں کھلا دی۔ اور جیسے ہی 5 روٹی کھانے کے بعد اسی وہی آپ کی خادمہ نے بارگاہ قطب عالم میں عرض کیا حضور لگتا ایسا ہے کہ فقیر کا پیٹ بھر گیا ہے۔ کہا کھلا دیا؟ کہا کہ ہاں حضور کھلا دیا۔ کہا کہ ایسے نہیں مانوں گا جب تک کہ نہ دیکھ لوں نہ پوچھ لوں۔ سبحان اللہ، قطب عالم ہے، وجد کے عالم میں ہے، اور کہاں پہنچے؟ وٹوا سے حرم شریف پہنچے ہیں۔ حضرات اشارہ سماعت کرو کہ جب قطب عالم ایک ہی سیکنڈ کے اندر میں جب وٹوا سے حرم شریف پہنچ سکتے ہیں تو اے پروردگار اپنے محبوب کو ایک پل میں اگر زمین سے بیت المقدس سے جنت سے جنت المعلا اور سارے جنت اور جہنم کی سیر کرا کر تھوڑی ہی منٹ کے اندر میں تھوڑے ہی عرصے میں اگر تو واپس بھیج دے تو مولا تعجب کی بات کیا۔ جب نبی کے جب غلاموں کی پرواز کا یہ عالم ہے تو نبی کل ہے، جب امام الانبیاء ہیں ان کی پرواز کا عالم ہی کیا ہوگا۔ جیسے ہی پہنچے اور فقیر کے پاس حضرت قطب عالم جیسے ہی گزرے نا تو فقیر کھڑا ہو گیا۔ کھڑے ہونے کے بعد ادب سے کہا السلام علیکم حضور، آپ کا شکریہ کہ مجھے روٹی مل گئی۔ سبحان اللہ، مجھے روٹیاں مل گئی۔ قطب عالم کی آنکھ کھلی تو پھر وہی وٹوا میں موجود ہے۔ خادمہ سے بولا کہ اللہ اکبر، بات سمجھ میں نہیں آئی، اے اللہ کی بندی ذرا بتا تو صحیح کہ میں نے مانا کہ میں نے عبادتیں ریاضتیں کی ہیں، اگر میری عبادتوں سے میرا رب راضی ہو گیا
تو حضور کے صدقے میں اللہ نے اگر مجھے مقام دے دیا تو یہ تو ٹھیک ہے، لیکن میری خادمہ ذرا یہ تو بتا کہ تجھے یہ مقام کیسے ملا کہ یہاں بیٹھے بیٹھے روٹیاں تو نے کھلا دی؟ قطب عالم کی خادمہ کہنے لگی حضور ادب سے عرض یہ کر رہی ہوں، مجھے جو یہ عالم ملا اور مجھے یہ مقام جو ملا ہے، ایک دن کی بات تھی، آپ کی خانقاہ سے جیسے میں گزر رہی تھی، آپ کا چھوٹا شہزادہ جس کو آج زمانہ شاہ عالم کہہ رہا، وہی جب راستے سے گزر رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ اس کے کپڑے ہیں نا بالکل میلے ہیں، بالکل گندے ہو چکے ہیں، گرد و غبار اس پہ لگ گئے ہیں۔ میں نے سوچا کہ چلو شہزادے کو بلا لوں اور کپڑا دھل دوں۔ میں نے بلایا، شہزادے آئے، میں نے کپڑا دھلوا دیا۔ اب جو پانی جو نکلا تھا نا حضور مجھ سے گوارا نہ، کرتے کے دھون میں جب یہ کمال ہے کہ خادمہ کا دل روشن ہو گیا تو اے مصطفیٰ دن رحمت تمہارے کرتے کا دھون کا عالم کیا ہوگا۔ یہی وجہ تھی کہ جیسے ہی وہی شخص ہے، جب آپ نے میاں محمود جعفر محمود نے فرمایا کہ میرے اسی کھڑاؤ کے تلوے کی اسی دھل کو پلا دو، پلا دیا گیا۔ اور ایک دن کی وہی بات تھی، وہی لڑکی آپ کے پاس رہنے لگی، اور جیسے ہی حضرات آپ کے ہی آنگن میں چار پائی پر وہ چنے کی دال دھو کے اس کو سکھا رہی تھی۔ نواب کے گھوڑے، اس کے جہاں گھوڑے بندھے ہوئے تھے نا، وہاں سے تبلے سے اسی گھوڑے دوڑتے ہوئے ایک گھوڑا وہاں سے بھاگ کر آیا، اور وہی میاں محمود رحمت الرضوان کی خانقاہ کے قریب سے جیسے گزرا تو دیکھا کہ چار پائی پر چنے کی دال سوکھ رہی ہے۔ اس گھوڑے نے اپنا منہ اسی چنے کی دال پہ ڈالا، لڑکی نے دیکھ لیا کہ اس نے منہ ڈال دیا ہے، دوڑ کر گھر سے باہر لڑکی نکلی اور اپنا ایک پنجہ اسی گھوڑے کی پشت پہ رکھا۔ اللہ کی شان دیکھو کہ ہاتھ لگنا ہی تھا کہ پورا پنجہ گھوڑے کی پشت پر نقش ہو گیا، نشان پڑ گیا۔ اب وہاں نواب کے سپاہی گھوڑے کی تلاش میں نکلے، اور جیسے ہی دیکھا کہ یہی چراغ جناگڑھ کے اسی کوئی خادمہ ہے، لڑکی ہے، اسی نے ہمارے نواب کے گھوڑے پر ہاتھ مار کر اس پر نقش کر دیا ہے۔ نواب کو خبر کر دی کہ میاں محمود کی ایک لڑکی ہے جس نے آپ کے گھوڑے کو داغدار کر دیا ہے، ہاتھ اس پہ نقش ہے، اسی نے ہی مارا ہے۔ میاں محمود کی لڑکی کا جب اس نے سنا ہے تو نواب نے سپاہیوں کو بھیجا کہ جاؤ لڑکی سے باپ سے کہو کہ لڑکی کو ہمارے دربار میں حاضر کرو۔ جیسے ہی نواب کے سپاہی آئے کہ لڑکی کے جو اصلی باپ تھے نا اس کے پاس پہنچے تو وہ دوڑتے ہوئے والی سورٹ کی بارگاہ میں آئے، کہا کہ حضور لڑکی اب میری نہیں ہے، وہ تو آپ کی ہو چکی ہے۔ نواب نے بلایا ہے کہیں سزا نہ دے، حضور آپ ہی کوئی فیصلہ کریں۔ ٹھیک ہے میں ہی فیصلہ کروں گا۔ نواب کے سپاہی میاں محمود میاں رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں پہنچے اور ساری بات سنائی، کہا کہ ہاں ٹھیک ہے میری ہی لڑکی نے یہ نقش لگایا ہے جس پہ پنجہ چھپ گیا ہے، کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا کہ ہمارے نواب نے کہا ہے کہ جب اس گھوڑے کی پشت پر ہاتھ لگایا تو اسی ہاتھ کا نقش اس میں چھپ گیا ہے، لگتا ایسا ہے کہ یہ تمہاری لڑکی کوئی با کمال لگتی ہے، لہذا ہمارے نواب کا پیغام یہی ہے کہ اسی لڑکی سے وہ شادی کرنا چاہتا ہے۔ میاں محمود نے والد کی اجازت چاہی، ان کے جو اصلی والد تھے انہوں نے اجازت دے دی، کہا کہ حضور آپ جو کہیں وہ ہمیں منظور ہے۔ والی سورت نے نواب کا وہی رشتہ منظور کر لیا، شادی ہو گئی اور وہ نواب بڑا خوش ہو گیا، اور خوش تو ایسے خوش ہوا کہ 3 گاؤں تھے نا وہ حضرت والی سورت کے نام پہ کر دیے۔ اللہ، 3 گاؤں آپ کے نام کر دیے۔ اس وقت کی بات ہے کہ ہجری 1774 کی بات ہے، تقریباً 235 سال پہلے کی بات ہے، اور وہ نواب کا نام کون سا نام تھا جس کو تاریخ بتاتی ہے کہ وہ حامد خان اس کا نام تھا، جو 999 گاؤں کا وہ مالک تھا اور 999 گاؤں کا وہ دھنی کہلاتا تھا۔ لہٰذا جیسے یہ 3 اس نے ایک دن کی بات تھی کہ وہ بیمار ہو گیا۔ کون؟ حامد خان۔ نواب جب بیمار ہوا نا تو بیوی ہوتی ہے نا، بڑی تڑپ گئی کہ میرا شوہر بیمار ہو گیا۔ حکیم کو بلایا، ٹھیک نہ ہوا، بہت ہی تجویز کی کہ یہ دوا وہ دوا، مگر کوئی بھی کچھ کارآمد ثابت نہ ہوئی۔ لڑکی نے
جب سوچا کہ جب کسی کی دوا جب کارآمد ثابت نہ ہوگی وہاں والی سورت کا دربار کافی ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں مورخ لکھتے ہیں کہ وہی لڑکی آئی حضرت میاں محمود علیہ رحمت و رضوان کی بارگاہ میں، آنے کے بعد کہا کہ میاں حضور ایسا ہے کہ میرا شوہر بیمار ہو گیا ہے، آپ اس کے لیے کوئی تعویذ دے دیں یا دوا دے دیں۔ تو مسکراتے ہوئے والی سورت فرماتے ہیں بیٹی تعویذ کی بھی ضرورت نہیں ہے، بیٹی دعا کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے، ایسا کر کہ تو نے جو اپنا یہ جوڑا پہنا ہے نا، سبحان اللہ، تو نے جو اپنا لباس پہنا ہے نا، کہا کہ ہاں حضور، میں نے کہا کہ ہاں تو نے، میرا نہیں تیرا لباس، اس کو دھو دے اور اس کا جو پانی نکلے اپنے شوہر کو پلا دے، شفا ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ ویسا ہی جوڑا کون سا جوڑا تھا؟ تو تاریخ بتاتی ہے میاں محمود نے شادی کے موقع پر ہدیے میں وہ جوڑا دیا تھا، وہی جوڑا کا اس کا پانی جب جیسے ہی اس کے شوہر کو پلایا ہے، پلانا کیا تھا کہ اس کو شفا مل گئی۔ یہ میاں محمود کا وہ دربار ہے، ہر تکلیفیں دور ہوتی ہے، وہ تو یہی ہے صحبت روحانی۔ اور الحمدللہ آج ہم بھی صحبت روحانی سے ہم آج بھی فیضیاب ہو سکتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ دل کی گہرائیوں سے ان اللہ والوں کے پاس آؤ اور مانگو ان سے، دیکھو تمہیں کیا نہیں ملتا ہے۔ ایک کرامت اور بیان کروں، دیکھیے آپ ہے نا، ایک شخص جو تھا مزدوری کرتا تھا، کہاں مزدوری کرتا تھا؟ پتھر کی کھان میں، بڑے بڑے پتھر کو کاٹ کے اس کو اٹھاتا تھا۔ میاں محمود رحمت و رضوان کی بارگاہ میں آ کر عرض کرنا حضور اب عمر زیادہ ہو گئی، کمزوری بدن میں لاحق ہو گئی، بڑے بڑے پتھر اٹھتے نہیں ہیں، سرکار آپ دعا فرما دیں اللہ تعالیٰ مجھے تندرستی عطا فرما دیں۔ والی جوناگڑھ اور چراغ جوناگڑھ ارشاد فرماتے ہیں جا انشاءاللہ کل سے تکلیف دور ہو جائے گی۔ سبحان اللہ، کل سے تکلیف دور ہو جائے گی۔ اب جیسے ہی وہی مزدور جب صبح ہوئی ہے، پتھر کی کان میں جیسے ہی وہ گیا پتھر اٹھانے کے لیے، پتھر کاٹ تو لیا ہے، اتنا بڑا پتھر جیسے ہی اٹھانا چاہا تو بڑی آسانی کے ساتھ اٹھ تو گیا، لیکن جیسے ہی سر پہ رکھا نا تو پتھر سر پہ نہیں، ایک بالشت سر کے اوپر رہتا تھا اور ایک بالشت اوپر ویسے ہی ہاتھ کیے ہوئے ہے، اور جس گڈھے میں وہ پتھر پھینکنا چاہتا تھا نا تو مزدور نے دیکھا کہ تھوڑا سا اشارہ کیا، وہ ہوا میں اڑتا ہوا پتھر آسانی کے ساتھ جس جگہ پر رکھنا تھا اسی جگہ پر وہ پتھر رہ گیا، یعنی اوپر سر کے اوپر رہا۔ اب جب جیسے ہی دوسرے مزدوروں نے دیکھا نا تو بات تو مشہور ہو جائے گی نا کہ یار کمال کی بات ہے، ہم پسینے سے لبریز ہو رہے ہیں اور یہ پتھر ان کے بالش تو اوپر رہتا ہے، کوئی جادو کر کے آیا ہے کیا؟ لہٰذا نواب صاحب کو اس نے فریاد کر دی کہ چلو منظر دیکھنا ہے، تو آج نیا منظر پتھر کی کان میں دیکھنے آیا۔ کہا کہ کون سا منظر؟ کہا کہ چلو۔ جیسے ہی نواب صاحب آیا اور نواب آئے تو دیکھا کہ واقعی میں اس نے جیسے پتھر اٹھایا نا تو پتھر اس کے سر سے ایک بالش اونچے ہی رہتا ہے، سر پہ نہیں۔ اس کو بلایا۔